अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब को बेहयाई से बचने और इससे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आज का वाक़या अज़मत दुरानी साहब का। ये कहते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी नई नई स्टार्ट हुई थी, मैं वहाँ नया नया ही था। कह रहे हैं कि ब्रेक में भी मैं अकेला होता था, तो मेरी किसी के साथ दोस्ती वगैरह इतनी नहीं थी। कहते गैदरिंग में इकट्ठे होते थे लड़के भी, और हमारे ग्रुप्स में लड़कियां भी होती थी, लेकिन मैं फिर भी मेरा कोई दोस्त यार कोई बना नहीं था वहाँ पे। कह रहे अब इसी दौरान एक लड़की के साथ मेरी बड़ी अच्छी वहाँ पे सलाम दुआ हो गई। वो मेरे लिए खाना भी लाती हैं, हमारा खाना पीना साथ में ही, और उसके अलावा कभी कभी कोई बातचीत भी मेरे से डिस्कस कर लेती, मामलात अपनी परेशानियाँ भी, मैं भी उसके साथ बातें ऐसी कर लेता। कहते हैं कि साथ साथ हमारी दोस्ती भी बड़ी अच्छी चलती रही, और इसी दौरान कह रहे हैं शैतान ने बड़े वार भी किए हम पे, बड़े हमारे मामलात ख़राब भी हुए, और वादे की बुनियाद पे हमारे दरमियान जना के भी मामलात होते रहे कि इस चीज़ को मैं मान ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि आज जहाँ पर मैं हूँ कि लड़के लड़की की दोस्ती और बीच में शैतान उनके दरमियान ख़राबियाँ ना गिरे। कह रहे इसी तरह एक दिन जैसे हम यूनिवर्सिटी से भागते होते थे और भाग के मिलते होते थे, कभी फ़िल्म देखने चले गए तो कभी कहीं चले गए, कभी कहीं। कहते हैं ऐसे ही हम यूनिवर्सिटी से एक दिन भाग के गए, तो अब मैंने एक घर देखा जो बिल्कुल खाली था, बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। कह रहे कि उसी के अंदर हम लोग चले गए और वहीं पे हमारे दरमियान मामलात हुए, और उसके दौरान ही वहाँ पे कोई डॉल सी थी, कोई बड़ी अजीबोगरीब सी गुड़िया, तो वो उसने अपने साथ उठा ली, और बाहर आने पे हमारी बड़ी शदीद तबीयत सी ख़राब सी थी। बड़ा हमें, मेरी भी बड़ी ख़राब हो रही, कह रही कि तबीयत, और उसकी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। कह रहे बड़ी मुश्किल से मैं उसको होश में लेके आया, पानी वगैरह उसे पिलाया, तो बाद में उसकी थोड़ी तबीयत सही हुई, तो मैंने बहुत तेज़ी से गाड़ी भगा के तो उसको पहले घर छोड़ा कि चलो इसको पहले घर छोड़ दूँ। एडवेंचर के शौकीन में हम उस खाली मकान में तो चले गए, लेकिन बड़ी मुसीबत हो गई उसके बाद से, बड़ा अजीबोगरीब सी हालत हो गई मेरी। कह रहे अब जब मैं घर पहुँचा तो मेरी अम्मी ने कहा कि वो तुम्हारी मंगेतर आई हुई है, तो उनसे भी ज़रा जाके सलाम कर लो। कह रहे कि मेरी अम्मी ने अपनी जो उनकी बचपन की सहेली थी, उनकी बेटी के साथ मेरी शादी वगैरह तय की थी, मेरी मंगनी हुई थी, तो अब अम्मी ने कहा इनसे लाजमी मिलो, और वो माशाल्लाह से फ़ाइनेंशियल फ़िट भी थे। अगर मैं उनसे ना मिलता तो मामलात ख़राब होने का ख़तरा था, तो इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करके, मेरी हालत नहीं थी, फिर भी उनसे मिल लिया, सलाम दुआ कर ली और अपने कमरे में आ गया। कहते अब जो ही रात हुई तो मुझे बहुत डर लगने लग गया। कह रहे और मेरी हालत ये थी कि मैंने अगर एक तरफ करवट ली हुई है तो मेरी दूसरी तरफ करवट लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लग रहा था जैसे कोई खड़ा हुआ। और कह रहे हैं कि मैं बदतमीज़ बच्चा इतना ज़्यादा था कि मेरे कमरे की तरफ कोई भी नहीं आता था। मैंने मना किया हुआ था कि बस मेरे कमरे में ना आना, बस मैं अपनी प्राइवेसी चाहता हूँ, तो मुझे ना तंग करना। कह रहे इसी तरह मैंने गिटार वगैरह इतनी चीज़ें रखी हुई थी, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मैं गाने गा रहा हूँ या कुछ भी अपना काम वाम कर रहा हूँ तो बीच में कोई आ जाए कमरे में मुझे बुलाने के लिए। कह रहे हैं इसी वजह से मैंने सबको ही मना किया हुआ था। अब इसी तरह कह रहे हैं कि मेरी रातें गुजरने लगी और बाकायदा अब तो मुझे किसी वजूद की मौजूदगी वहाँ पे महसूस होने लगी कि यार कोई है यहाँ पे, कोई आता है, कोई खड़ा हुआ है। पहले तो डर था, लेकिन अब यकीन होने लग गया। बाकायदा किसी के चलने की आहट आ रही है मुझे, रोशनियाँ वहाँ पे ब्लिंक हो रही हैं मेरे कमरे की, और आवाज़ें आ रही हैं वहाँ पे जैसे कोई बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ में चीख रहा हो, हंस रहा हो। कह रहे मेरे लिए बड़ी हैरान कौन चीज़ें थी। कह रहे यही हालत वहाँ पे वो मेरी फ्रेंड की भी थी, जो मुझे पता चली कि उसकी भी यही हालत है। कह रहे अब ऐसे ही कोई 6-7 दिन गुजरे तो मुझे उसकी कोई ख़बर नहीं आई। मैंने कह रही ये क्या हो गया इसको, ना यूनिवर्सिटी में तो ना कोई ख़बर। तो कह रहे कि मैंने कहा मैं ऐसे ही तो नहीं उसके घर जा सकता, अकेला चला जाऊं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ग्रुप जो यूनिवर्सिटी का था उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि पता करते हैं जी क्या हुआ है, तो वो सारे राज़ी हो, कहते चलो ठीक है चलते हैं। हम फिर घर चले गए। तो अब उसकी हालत ऐसी थी कि उसके हाथ पांव मुड़े हुए और उसको बेड से जैसे बांधा हुआ हो। तो हम लोगों ने घर वालों से ज़्यादा पूछा नहीं, तो उधर से ही बस उसको सलाम दुआ जो करनी। खैर मैं ग्रुप के पीछे ही, लड़के लड़कियों के पीछे छुप गया कि पता नहीं इस हालत में कुछ बोल ना दे। वो अजीबोगरीब सी बातें कर रही थी और आंखें उसने बाहर निकाली हुई थी अपनी। यार मैं ख़ुद उसको देख के डर रहा कि अल्लाह रहम करे इसको क्या हो गया, और गुस्सा कर रही थी और बेड से निकलने की कर रही थी।
تو اس کے گھر والوں نے یہی بتایا کہ چیزیں توڑ دیتی ہے تو ادھر ادھر چلی جاتی ہے، تو کبھی کیا حرکتیں کرتی ہے تو کبھی کیا۔ تو کچھ دن کے بعد اس کی ایک سہیلی سے پوچھا کہ کیا ہو گیا اس کو، تھوڑا سا بتاؤ مجھے، یہ کیا اس کی حالت تھی۔ تو اس نے کہا، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی چیز آ گئی ہے، ان کو مولوی صاحب نے بتایا ہے کوئی جن بھوت کا سایہ ہو گیا۔ کہہ رہے مجھے پہلے تو ان باتوں پہ ہنسی آتی تھی، لیکن اب میرے ساتھ اپنے گھر میں معاملات اتنے سخت ہوئے تھے۔ میں نے کہا اچھا تو اب کیا کریں گے اس کا؟ کہہ رہے اس کو لے کے جائیں گے، کوئی انہوں نے جگہ بتائی ہے ادھر علاج وغیرہ ہوتا تو ادھر۔ تو کہا ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ لے کے جائیں، کوئی میری کوئی مدد کی ضرورت ہے تو بتاؤ، تم میرے حوالے سے مدد کر دو، میری طرف سے تم کہہ دینا۔ تو وہ کہتی نہیں، اگر کچھ ہوا تو میں تم کو ضرور بتاؤں گی۔ تو انہوں نے یوں ہی کیا اور وہ چلی گئیں۔ اب پتہ چلا کہ وہ علاج کروانے چلی گئیں۔ کہتے ہیں اب اسی دوران میرے پر گھر میں ایک رات آئی۔ کہہ رہے جس رات وہ گزاری ہے میں نے، وہ کتنی تکلیف میں گزاری ہے کہ رات کو مجھے ایسے لگ رہا کہ وہی جو جس سائے کا مجھے ڈر ہوتا تھا، کہہ رہے باقاعدہ بیڈ پہ سے جیسے کسی نے کھینچ کے مجھے گرایا۔ کہہ رہے مجھے خواب سا ایسا آ رہا تھا، لیکن میں سچی میں بیڈ سے گر گیا۔ اب میں نے بالکل اس طرف دیکھا تو واقعی کسی چیز کی موجودگی تھی، اس کی چمکتی آنکھیں میں نے دیکھی۔ اب ہمت کر کے میں اس کے پیچھے گیا۔ میں نے کہا یار آج دیکھوں یہ کیا ہے جس نے میرا بالکل جینا حرام کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا میرا بنے گا۔ کہہ رہے میں اس کے پیچھے ہی گیا، میں باقاعدہ ادھر ادھر غور سے دیکھتا رہا تو مجھے کچھ بھی نہ نظر آیا۔ اور پھر کمرے کی لائٹیں بلنک ہونے لگیں اور لائٹوں میں سے جیسے آوازیں آ رہی ہوں کسی بندے کے ہنسنے کی اور چیخ و پکار کی بھی۔ کہہ رہے میں اور پریشان ہو رہا کہ یار یہ کیا ہے۔ اب کہہ رہے میں نے آواز لگانے کی کہ بلاؤں، لیکن میرا گلا بند ہوا تھا، میرے گلے سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ کہہ رہے پھر میں تھوڑا سا آگے گیا، پھر مجھے وہی وجود چمکتی آنکھوں کے ساتھ نظر آیا اور باقاعدہ مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے چوٹ لگی اس کی وجہ سے۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں پیچھے کی طرف ہوا اور گر گیا۔ کہہ رہے پھر میں واش روم کی طرف گیا کہ یہاں پہ ایمرجنسی لائٹ ہے، چلو یہ والی جلا دیتا ہوں نا میں۔ تو وہ جلانے کی تو پھر اچانک جلی ہے لائٹ اور پھر اس کے بعد پھر بجھ گئی۔ کہہ رہے میں نے تھوڑی ہمت کی، میں نے کہا اگر وہی ہو جس کا مجھے شک ہے تو لائٹ پھر سے آن کرو۔ کہتے ہیں پھر سے آن ہوگی۔ میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کہا پھر سے آف کرو، تو پھر سے آف ہوگی۔ کہہ رہے اب میری جان وہیں پہ نکل رہی تھی کہ یار اب میں کدھر جاؤں، اب تو مجھے پتا آج تو میری موت ہے۔ یہ جو ہوا، کہہ رہے میں نے اور اپنے ہاتھ میں دیکھا تو پتہ نہیں کہیں سے وہ منحوس سی ڈال میرے ہاتھ میں تھی۔ میں اتنا زیادہ پریشان ہو گئی، یہ کدھر سے، میں نے اس کو پھینکا تو پھر میں جہاں بیٹھوں تو وہ ادھر۔ میرے لیے پریشانی بن رہی کہ ہوگا کیا، اور پھر وہی وہ جو تھا عجیب و غریب سا سایہ سا وہ عورت کا، وہی ان کو نظر آ رہا، ان کی طرف بڑھ رہا۔ کہہ رہے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں کہ آج کے بعد کبھی کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس بار بچا لے، اس بار مجھے زندگی دے دے، اس بار کسی بھی طریقے سے مجھے نکال دے اس مشکل سے، میں اور نہیں برداشت کر سکتا۔ بس کہہ رہے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ آیت الکرسی کلمہ وغیرہ سب کچھ پڑھنے کے بعد میری آواز تھوڑی ٹھیک ہوئی تو میں نے بہت زور سے، جتنا زور تھا اس میں چیخ دیا، پاپا مما پاپا مما۔ کہتے ہیں وہ بھاگے ہوئے آئے اور دروازہ انہوں نے جیسے توڑ سا دیا نا، پہلے کھڑکایا اور پھر میری جس طرح کی آواز تھی تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا اور مجھے پکڑ لیا اور کہہ رہے ہیں بیٹے کیا ہو گیا آپ کو، کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا بس مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ تو انہوں نے وہیں پہ مجھے میرے بیڈ پہ لٹایا۔ میں نے کہا یہاں نہ لٹاؤ مجھے، وہ مار دے گی مجھے، وہ مارنے آئی ہے، وہ پتہ نہیں مارنے آئی ہے کون ہے، وہ مجھے مارنے آئی ہے۔ کہہ رہے کہ میری امی کو بھی کمرے کے اندر کوئی معاملات ڈسٹربنگ سے لگے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ کمرے سے جلدی سے نکلو، یہ کمرہ ہم نے بند کرنا ہے۔ کہہ رہے مجھے وہ کسی طریقے سے کمرے سے باہر لے کے گیا، کمرہ بند کیا اور اس کے بعد میری حالت سٹیبل ہوئی تھوڑی سی تو میں نے اپنے ماں باپ کو بہت پیار کیا، میں نے ان کو آئی لو یو بولا کہ آپ لوگ تو بہت اچھے، میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزیاں کی ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ معاف کر دیں، میری تو خوش قسمتی کہ مجھے پھر سے موقع مل گیا خدمت کا، میں بہت اچھا بیٹا بن کے رہوں گا اور اب آپ لوگ جب مرضی اس کمرے میں آئیں، جب مرضی بیٹھیں، میرے ساتھ بیٹھیں، جو مرضی کہیں میں ہر بات مانوں گا۔ کہہ رہے پھر میری امی نے حوصلہ دی کہ تجھے کیا ہوا، کہہ رہے میں نے بتایا
لیکن میں وہ چیز نہیں بتا سکتا تھا. میں نے کہہ دیا کہ کیوں ایک میری فرینڈ کی طبیعت اس طرح، اس کی بھی خراب تھی اور میری بھی خراب ہو گئی، لیکن جو معاملات تھے وہ ان سے چھپا لیے. کہہ رہے کہ اسی طرح ہوا. اب گھر میں انہوں نے پڑھائی کرائی، اس کمرے میں پڑھائی کرائی، معاملات کافی گھر کے ٹھیک ہو گئے اور گھر کی فضا بھی ٹھیک ہو گئی. اب یونیورسٹی میں جانے لگا تو میں نے پھر پوچھا وہ جو دوست یار تھے ان کے تھرو کسی طریقے سے اس لڑکی کا کہ کیا بنانا اس کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اس کو لے گئے علاج کے بعد، ابھی وہ آئی ہے تو کوما میں ہے، تو وہ ہاسپٹل میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، سٹیبل نہیں ہو رہی، تو 3 مہینے ہو گئے ہیں تو کوما میں. کہہ رہے کہ مجھے کوئی بتاتا تو صحیح، آپ لوگ مجھے تو بتا سکتے تھے. کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر تو نہیں ہے نا، معاملات اب خراب ہیں. تو کہہ رہے کہ میں کھل کے زیادہ کلوز بھی نہیں ہو سکتا تھا. مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ میرے پر بات نہ آ جائے، کہیں اس نے کچھ بول نہ دیا ہو. مجھے اس چیز کی پریشانی تھی. یہ بھی ڈر تھا کہ اتنی بار ہمارے درمیان معاملات ہوئے تو کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو. کہہ رہے ہر چیز کا مجھے اس حوالے سے ڈر تھا. کہہ رہے کہ پھر میرے پاس منحوس خبر آئی کچھ عرصے کے بعد کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ایک کوما کے اندر ہی. بڑی تکلیف تھے. کہہ رہے کہ پھر میرے لیے بہت ایک عظیم صدمہ تھا، یہ بڑی تکلیف ہوئی مجھے اس چیز کی. خیر کہہ رہے میری پھر زندگی روٹین پر آ گئی. اور والد صاحب کے ایک دوست تھے، ان کے آگے ایک پیر صاحب تھے، تو والد صاحب کے دوست نے مجھے کہا کہ بیٹے آج تم میرے ساتھ جاؤ گے اجتماع میں. کہہ رہے ویسے وہ دعوت لے کے آتے ہوتے تھے، لیکن میں ان کے ساتھ بدتمیزی کر دیتا ہوتا تھا کہ آپ ہی جائیں یہاں پر، آپ ہی جایا کریں شاباش. بہت ہی. کہہ رہے اس بار پتہ نہیں کیا ہوا مجھے. میں نے کہا چلیں انکل آئیں. وہ کہتے بیٹا ادھر ہی بس میں جائیں گے. وہ کہہ رہے نہیں میں آپ کو گاڑی میں لے کے جاتا. کہہ رہے کہ میں لے گیا. وہ بھی پریشان کہ جو میں 2 سال سے آ رہا ہوں. تو پھر کہہ رہے پھر پیر صاحب نے جب سارے معاملات وہاں کلیئر ہو گئے تو مجھے بلایا انہوں نے میرے پہ دم وغیرہ کیا اور پھر بتایا کہ جو تمہارے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ تو کافی حد تک ختم ہو گیا، یہ پڑھائی کرتے رہنا انشاءاللہ پورا ختم ہو جائے گا. لیکن جو تمہارے ساتھ بندہ تھا اس نے، کیونکہ اس دن خوشبو بڑی تیز لگائی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ معاملات بہت زیادہ خراب تھے، تو اس لیے اس کی بچت نہیں ہو سکی. تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ کی دعائیں تھیں تو تمہاری بچت ہو گئی، اور کہیں نہ کہیں مشکل ہو گیا تھا اس کے لیے تم پہ اس طریقے سے ہاتھ ڈالنا، ورنہ آج تم بھی یہیں پر میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے. تو وہ جو طاقتیں ہیں وہ بہت طاقتور ہیں. تم نے کسی کے گھر جا کے کسی کے بچے کو تکلیف دی، سوئی ہوئی ایک فیملی تھی وہاں پہ، ان لوگوں کو تکلیف دی، ان کو درد دیا اور بڑی ان لوگوں کے لیے اذیت تھی یہ، لیکن پھر بھی انہوں نے کس طرح بھی کر کے تمہاری جان جو تھی وہ بخش دی. کہہ رہے اب اسی طرح میں نے کہا جی تو اب میں کیا کروں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں، تو میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، تم بس توبہ طائب کرو اور یہاں پر آتے جاتے رہا کرو. کہہ رہے کہ اس کے بعد میری شاید ہی کوئی حاضری ہو جو میں نے وہاں پہ نہ دی ہو. اور یہی تھا جی ان کا آج کا واقعہ. باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.